सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भला सलाम। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। इंटरनेशनल हालात क्या हैं, इंग्लैंड में क्या चल रहा है, जर्मनी और यूक्रेन जंग। सबसे पहले यूक्रेन जंग, खान साहब देख रही हैं कि अब इख्तिताम को पहुंच रही यूक्रेन जंग। देखें, ऐसी जल्दी तो इख्तिताम नहीं होगा। इतनी बड़ी जंग का इसका इतना फैलाव है, इतने अरसे से जंग जारी, कई साल हो गए हम इस जंग को। कोशिश की जा रही है और जो गुफ्तगू शुरू हुई है अब जद्दा के अंदर इसके अमन के लिए या सीज फायर के लिए, उसका कोई ना कोई रिजल्ट तो बाहर निकलेगा। तो लेकिन यह है कि भाई ऐसा मुश्तरका एक हल निकला है जिसके अंदर यूरोप भी मुतमईन हो, यूक्रेन भी मुतमईन हो, रूस भी मुतमईन हो, अमेरिका भी मुतमईन हो। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब जो फार्मूला दिया है ट्रम्प साहब ने कि 30 डेज के लिए अंदर सीज फायर कर दिया जाए मुकम्मल तौर पर, और उसके दौरान 30 डेज के दौरान जो है गुफ्तगू जो है वो नया फार्मूला या जो भी करना है इस जंग का, जिस तरफ लगाना है उसका फाइनल किया जाए। तो उसके ऊपर भी पुतिन साहब ने जो कल रद्द-ए-अमल दिया है उसमें यही उन्होंने कहा है कि भाई हम इस सीज फायर को 30 डेज को कबूल करते हैं, इस सीज फायर को 30 दिन के वाले को, लेकिन जो कंडीशंस लगा रहा है, तो जिस तरह कहा जा रहा है कि भाई अगर इन 30 को मानो, नहीं तो फिर यह है कि इससे ज्यादा खतरनाक हालात का सामना करना पड़ेगा। ये धमकी के साथ जो है ना, ये बात पुतिन को मंजूर नहीं है। वो कहता है हम इस बात को मंजूर करते हैं कि ठीक है 30 डेज के लिए आप सीज फायर कर लें, लेकिन आपकी शराइत के ऊपर नहीं होगी, बल्कि उसके लिए भी उसने अपनी भी बात शराइत रखी है। जैसे वो ये कहता है कि भाई किसी किस्म की कोई फौजी मूवमेंट नहीं होगी यूक्रेन के अंदर भी और यूक्रेन के लिए भी, कि भाई यूरोप के ममालिक के अंदर से भी कोई किसी किस्म का असला वगैरह जो है वो नहीं भिजवाया जाएगा। किसी किस्म के ट्रेनिंग कैंप वगैरह जो है वो भी नहीं लगेंगे। मुकम्मल जिसे कहते हैं स्कूट होगा, इसमें किसी किस्म की कोई मूवमेंट नजर नहीं आएगी आपको। तो फिर तो इसका फायदा है, फिर आप हम उस बातचीत में हिस्सा ले लेंगे जो आप करना चाहते हैं उसके लिए, मुस्तकिल हल के लिए। बाकी उसने अपने बात इलाकों का कहा है कि वो इलाके जो है वो उसके पास ही रहेंगे, रशिया के पास ही। तो छोटे छोटे इलाके हैं, उनके नाम जो उसने दिए हैं कोई ऐसे मारूफ नहीं है, लेकिन बहरहाल उसके लिए इम्पोर्टेंट है उन इलाकों की। तो अब ये आया वो कबूल करता है अमेरिका या नहीं कबूल करता। लेकिन जंग जो असल बात यह है कि जो यूरोप है वो इससे खतरा फील कर रहा है कि यहाँ पर अमन होने के बाद वो पुतिन के ऊपर एतमाद नहीं कर रहे। अभी भी जो योखा फिशर जिन्होंने ग्रीन पार्टी पर आई थी, उनका एक इंटरव्यू आजकल बहुत जर्मनी के अंदर पॉपुलर हुआ है और वो डिस्कशन में आ रहा है। उसमें वो साफ कहते हैं कि भाई ये 5 साल की बात है, जब भी आप इस मामले को हल कर लेंगे बज़ाहिर आपके लिहाज से, जब भी यूक्रेन के अंदर आने के बाद, अगर एक तो रशिया वो कहता कभी नहीं छोड़ेगा यूक्रेन को, जो उसने सबक सीखना था वो उसने सीख लिया और वो दुनिया को सबक सिखाएगा। और वो कहता है कि 5 साल उसके यूक्रेन के आने के बाद 5 साल में वो यूरोप के ऊपर हमलावर होगा। ये बात लिखी हुई है, जो उसका एनालिसिस है उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, उस एनालिसिस को कबूल कर रहे हैं। इसी तरह फ्रांस का जो इस वक्त वजीर है यूरोपियन अमूर का, उसने भी ये खुलकर बात की है कि भाई हमें सारी बातें भूलकर यूरोप को सेफ करने के लिए जो है फौरी तौर पर यूरोपियन फौज जो है वो बनानी चाहिए और उसके ऊपर जो है सारी तवज्जो जो है दी जाए और बाकायदा एक फौज जो है वो खड़ी की जाए जो रूस का मुकाबला कर सके। अब रूस का मुकाबला करने वाली फौज को बनाना एकदम इतना आसान नहीं है। मतलब खतरा यूरोप को बहरहाल फील हो रहा है। अगर अमेरिका के कहने में आके रूस कोई ऐसी इस वक्त अमन की सूरत हाल की मतलब पैदा हो जाती है उस खत्ते के अंदर, उसके ऊपर यूरोप मुस्तकिल उसको अमन नहीं समझता, बल्कि अपने लिए एक मुस्तकिल खतरा बहरहाल वो कबूल कर समझता है और समझते हुए वो चाहता है कि अपने आप को सेफ किया जाए। इसलिए इस मिली जुली फिजा के अंदर मतलब इस वक्त अमन की बातचीत चल रही है, लेकिन ये अमन वक्ती तौर पे होगा। बज़ाहिर यही नजर आ रहा है कि भाई हर कोई जो है अब रूस से खतरा फील कर रहा है, खतरा महसूस कर रहा है कि जितनी बड़ी पावर रूस दोबारा बन गया है वो है। अब ये 4 साल के लिए ट्रम्प साहब की पॉलिसी है, इसके बाद अमेरिकन पॉलिसी क्या होगी, नया आने वाला सदर क्या पॉलिसी लेके इख्तियार करता है, ये भी बहरहाल एक सवाल है जो जिसका हल मतलब
جو بھی موجودہ حل ہوگا اس کو آئندہ مستقل طور پر امریکہ قبول کرے گا یا پریزیڈنٹ بدلنے سے وہاں پر نئی پالیسی آ جائے گی. اب یہ وقت ہی بتائے گا ان باتوں کا. لیکن بہرحال بنیاد پڑ چکی ہے کہ بھائی روس کے اندر یوکرائن کے اندر جو ہے امن جو ہے قائم کرنا شروع کر دیا جائے. ہاں صاحب، یورپ اب روس پہ بھی اعتماد نہیں کر رہا، امریکہ پہ بھی اعتماد نہیں کر رہا، اور امریکہ کے صدر بدل بھی جائیں، پتہ نہیں دوبارہ کل کو پھر کوئی اس طرح کی آ جائے، تو یہ چیزیں پہلے کیوں نہیں یورپ نے سوچی؟ جو آپ ان کو اتنے ممالک تھے تو پہلے غور کرنا چاہیے تھا ان چیزوں میں. دیکھیں، امریکہ اور یورپ کا تعلقات ابھی تک تو بڑے اچھے چل رہے تھے. اب یہ ایک شخصیت کے آنے کی وجہ سے ایک دم اتنا بڑا پلٹا کھایا گیا ہے. عام طور پر اونچ نیچ پروگرام اپنے ہوتی رہتی ہے ممالک کے درمیان، زیادہ تر ٹریڈ کے اوپر ہوتی ہے. جس کی جو بھی فرق پڑتے ہیں وہ ان کو حل تلاش کر لی جاتا ہے. یہ جو ڈکٹیشن والا معاملہ ہے نا، یہ پہلی دفعہ پیدا ہو رہا ہے کہ بھئی وہ ایک قسم کی اعلان کیا تھا اس نے جو کہ میں آ گیا برسر اقتدار آ گیا تو یہ کر دوں گا، اور اس نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے وہ کرنا شروع کر دیا. نہ تو اس نے سینٹ سے پوچھا نہ کانگریس سے پوچھا، کیونکہ اس کو اتنی میجورٹی میں حاصل ہے کہ اسے پتا کہ میں جو کروں گا اس کی وہ سپورٹ مل جائے گی. تو اس لیے یورپ اس میں اتنا قصوروار نہیں ہے جتنا کہ امریکن جو ہے پالیسیز کے لیے. مطلب کل جو اس نے بیان دیا کہ بھئی میں یورپ کی جتنی بھی الکوہل آتی ہے، وائن اور شراب جتنی بھی آتی ہے یورپ سے، اس کے اوپر اس نے کہا کہ میں 200% ڈیوٹی لگا دوں گا. اب مجھے بتایا کہ کوئی چیز ہے ماننے والی بات کہ ان چیزوں پر 200% ڈیوٹی لگا دی جائے. عام چیزیں جن کو 10-15% ڈیوٹی ہوتی ہے وہ صرف 556 ملین کی وہ جو ہے ولین کی ایکسپورٹ ہے یورپ کی، تو وہ اس کو دھچکا دینے کے لیے وہ کہتا ہے میں 200% کی وہ ڈیوٹی لگا دوں گا. اس لیے کہ یورپ کی وسکی جو ہے جو امریکہ سے وسکی آتی ہے اس کے اوپر 50% ڈیوٹی ہے. انہوں نے امریکن سے جو نئی پالیسی آئی ہے اس کے اندر یورپ میں لگائی ہے. تو وسکی ویسے ہی زیادہ تر استعمال جو ہوتی ہے وہ اسکاٹ لینڈ کی ہوتی ہے یا یورپ کی ہوتی ہے، تو اس سے اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا. لیکن جتنی وائن یہاں سے یا ادھر سے وسکی امریکہ جاتی ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس کے مقابلے پہ کہاں 26 بلین اور 556 بلین. تو اس میں وہ کہتا ہے 200% ڈیوٹی لگا دوں گا. اس قسم کی جو حرکات امریکہ کی طرف سے کی جا رہی ہیں اس کا مطلب کہ کسی بھی سلجھی ہوئی حکومت کے ساتھ یا جو جس قسم کا ٹریڈ چل رہا تھا یورپ کے اندر، اس میں یہ بات سوچنا یا کرنا کوئی بھی برسردار ہوتا اس کے ذہن میں یہ بات اس قسم کی باتیں نہیں آ سکتی. کبھی ایک دم جو ہے پلٹا کھا کے تو ہر چیز کو الٹ کر رکھ دیا جائے گا. جی خان صاحب، انگلینڈ بھی آپ کو پتا ہے کہ یوکرائن جنگ میں کودنے کا سوچ رہا ہے، کیا کہیں گے انگلینڈ کے بارے میں آپ؟ دیکھیں، اس صورتحال کے اندر انگلینڈ جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا جو موجودہ قیادت ہے انگلینڈ کی لیبر پارٹی کی وہ یورپین یونین کو ناراض کر رہی ہے. اب تک جو یورپ کی سیکورٹی کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس میں وہ انگلینڈ کو شامل کر رہے ہیں اور انگلینڈ میں شامل ہو رہا ہے، اور شامل مطلب جو بھی فیصلے کیے جا رہے ہیں اس میں انگلینڈ شامل ہے. تو اس لحاظ سے جو بھی پالیسی بنے گی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بہتر یہی ہے انگلینڈ کے لیے کہ وہ یورپی یونین کا ساتھ دے، چاہے وہ یورپی یونین میں نہیں ہے لیکن جس طرح دوسرے بعض ممالک ناروے وغیرہ یورپی یونین میں نہیں ہے وہ بھی یورپ کا ساتھ دیتے ہیں، اور اپنی سلامتی کے لیے برطانیہ کو جو ہے یورپی یونین کا ہی ساتھ دینا چاہیے. ہاں صاحب، 5 سال بتایا جا رہا ہے، ضروری نہیں کہ 5 سال کو لکھا گیا کہ 5 سال کے اندر ہی کوئی جنگ یا 5 سال کے بعد ہوگی، لیکن اس طرف آپ سمجھتے ہیں کہ یورپ فوری توجہ دے گا اور اپنے آپ کو مضبوط کرے گا؟ دیکھیں، اس وقت تو ہر طرف اس وقت یورپی یونین کا جو بجٹ ممالک مانتا ہے ان کے اندر سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ دفاع کو دی جا رہی ہے. جرمنی کے اندر بھی اس وقت جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ جو آپ نے قرضہ لینا ہے جرمنی میں جو نئی حکومتیں جو جس نے وجود میں آنا ہے اس میں جس میں جو بات چیت ہو رہی ہے آپس میں سیاسی پارٹیوں کے درمیان اتحادی حکومت بنانے کے لیے، اس میں یہی مسئلہ جو دو بڑے بن رہے ہیں کہ جرمنی کی ایک جی ڈی پی کا 3% سے زیادہ قرضہ وہ نہیں لے سکتے آئینی طور پر جو ان کا سسٹم ہے، اور ان کو اس وقت 900 بلین کی چاہیے جس میں سے 500 بلین وہ
اپنی دفاع کے اوپر خرچ کرنا چاہتے ہیں، فوج بنانے کے اوپر، اور وہ 900 بلین کے لینے کے لیے انہیں اس پر جو 500 بلین وہاں خرچ ہوگا، 500 بلین انفراسٹرکچر کے لیے چاہیے، اس کو کس طرح لینا ہے، کیا ان میں تبدیلیاں کرنی پڑیں گی ان کے لیے، اسی کے اوپر ابھی تک اتحاد جو ہے وہ نہیں ہو رہا. اس میں دیکھ دیکھ ہر پارٹی اپنا قدم سوچ کے اٹھا رہی ہے. تو اس لیے یہ معاملے بہرحال اتنے آسان نہیں ہیں، لیکن بہرحال اپنے ملک کی حفاظت تو کرنی ہے، اپنا دفاع تو کرنا ہے، جو اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ان کو نکالنا پڑے گا. اسی لیے سب جو ہے وہ بھرین ہے اس معاملات کے اندر، دفاع کے معاملات میں. خان صاحب، روس کے ساتھ یورپ کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے کہ لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے؟ دیکھیں، تعلقات تو پہلے بھی بہتر ہی تھے. یورپ نے ہی روس کو بنایا جو اس سے گیس وغیرہ خرید کے کہ بھئی، لیکن اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. آپس میں یہ سیاسی طور پر جو ہے وہ نہ ٹرمپ پہ جس طرح اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح روس کے اوپر بھی، یا خصوصاً طور پر پوٹین کے اوپر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ جس طرح اس نے جنگ کو شروع کیا اور اس طرح وہ جنگ کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے، اس وجہ سے اس پر اعتماد کرنا جو ہے یورپ کے لیے ذرا مشکل معاملہ ہے. لیکن یہ ہے کہ بھئی حکومتیں بہرحال اونچ نیچ چلتی رہتی ہے. ہو سکتا ہے کسی وقت حالات ایسے ہو جائیں کہ یہ آپس میں ان میں دونوں کے درمیان صلح ہو جائے، اور آپس میں اگر چین اور روس ایک بڑی طاقتیں من کے سامنے آ جائیں، آپس میں ان کا اتحاد ہو کے سامنے آئے تو پھر، اور بہرحال یورپ تو ٹریڈ کے اوپر ہی چل رہا ہے، ٹریڈ سے ہی زندہ ہے، اور چین کے ساتھ جو اس کا ٹریڈ ہے یا دوسرے مالک کے ساتھ جو ٹریڈ چل رہا ہے اس کا، اسی پہ وہ زندہ ہے، اور اسی کی بنا پر ہو سکتا ہے روس کے ساتھ اس کے تعلقات مزید صلح کی طرف آ جائیں یا بہتری کی طرف آ جائیں. امکان تو بہرحال موجود رہتا ہے سیاست کے اندر. خان صاحب، تھوڑا سا پاکستان کے متعلق کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ تحریک لبیک کے بارے میں گورنمنٹ اس وقت سوچ رہی ہے، اور ابھی سوچ ہی رہی ہے کہ یہ روز سڑکیں بند کر دیتے ہیں، لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں. تو کوئی ایسا حل نکالنا چاہ رہے کہ ان کے اوپر کوئی پابندی لگائی جائے. جب حالات اس وقت بلوچستان کے دیکھے جائیں تو شاید پنجاب گورنمنٹ کو اس طرف خیال آ گیا کہ کل کو کہیں پنجاب بھی اسی طرح کے کھیل میں شامل نہ ہو جائے. تو کیا دیکھتے اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ مبارک صاحب جنہوں نے اقدامات اٹھانے ہوں، جہاں ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ رہی ہو، وہاں صرف سوچنا یا گفتگو شنید کرنا یہ کوئی کمزور حکومت کی نشانی ہے. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، اس کے لیے اب حکومت کو فوری طور پہ اقدامات اٹھانے چاہیے تھے. اور اب دنیا سیکھ رہی ہے کہ یہ فساد جو جگہ جگہ پھیلا رہا ہے، تحریک لبیک والے یہ سپورٹ کر رہے ہیں فتنہ خوارج والوں کو. اب کل بھی جنوبی وزیرستان میں 15 بندے انہوں نے ہلاک کیے ہیں ہماری فوج نے. اور تو یہ اگر انہوں نے پابندی لگانی ہوتی تو یہ فوری طور پر لگا دیتے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ درپیش تھا. اگر طالبان ایک واقعہ پہلے ہو چکا ہے ان تحریک لبیک کے ساتھ، اس وقت ان کو پھینٹ لگائی کی نہیں لگائی تھی پولیس نے، فوج نے بھی لگائی تھی، پولیس نے سڑکوں پہ مارا تھا جب انہوں نے بسوں وغیرہ کو روک کے آگے گاڑی شروع کی تھی. تو اگر یہ اقدامات اٹھائیں اور ان کو اگر لگانا چاہیں پابندی تو ابھی بھی لگا سکتے ہیں، اور مقدمہ چلتا رہے گا. بڑی قیادت کو جو ان کی ضلعی قیادتیں ہیں ان کو پکڑ کے اندر کریں، اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ ہے وہاں سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے مقدمہ لے کر جائیں کہ ان کی یہی حرکتیں جس کی وجہ سے ملک کی سلامتی کو خطرہ پڑ رہا ہے. لیکن وہ اقدام اٹھانے کے لیے حکومت ہی تیار نہیں. حکومت جو ہے وہ کمزور حکومت ہے، اتحادی کمزور حکومت ہے. اسے اپنی فکر پڑی ہوئی ہے. جو زرداری صاحب نے جو تقریر کر دی ہے اسمبلی کے اندر کینال کے اوپر کہ بھائی کینال جو ہے نہ نکالی جائے دریائے سندھ کے ساتھ، اس کے اوپر اب سارے اپنی سلامتی چھوڑ کے وہ زرداری صاحب کی پارٹی والے جو ہیں وہ اس کے حق میں تقریریں کرتے پھر رہے. اب یہ کینال کون نکال رہا ہے؟ یہ کینال جو گرین لینڈ بنا رہا ہے، پاکستان آرمی جو گرین لینڈ بنا رہی ہے اس کے لیے یہ کینال نکالی جا رہی ہے. تو اگر اس قسم کے بیان جو دیے جا رہے ہیں آج کل زرداری صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے یا سندھیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس سے ظاہر بات ہے کہ وہ فوج جو ہے وہ ناخوش ہوگی، اور جو ایک اختلاف ہے وہ موجود رہے گا سیاسی فضا کے اندر. اس وقت تو ہر چیز بھول کے ایک بات کے اوپر ملک کی سلامتی کے لیے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. جو باقی باتیں ہیں ان کو ڈیلے کریں، ان کو بعد میں کسی کو ڈسکس کر لیں،
لیکن پہلے جو ملک کے لیے خطرات سر پہ کھڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر ایک پوائنٹ کے اوپر ایجنڈے کے اوپر سب اکٹھے ہوں تب تو بات ہے. اور ایسی پارٹیوں پر پابندی آل پارٹیز کانفرنس کے اندر اگر یہ مالوا رکھیں گے تو وہاں دو بندے خلاف بولیں گے, دو فیور میں بولیں گے ہاں جی آپ ان کو پابندی لگانے, لیکن اکثریت جو ہے وہ اسلام پسند جماعتوں کی وہاں پر اس فیور میں نہیں ہوگی کہ ان پر پابندی لگائی جائے. اس لیے یہ حکومت کو اقدام خود ہمت کر کے اٹھانا چاہیے اور تحریک لبیک پہ پابندی لگانی چاہیے. بہت شکریہ خان صاحب. ناظرین, پابندی لگانی چاہیے. بات خان صاحب کی 100% درست ہے کہ جنہوں نے کام کرنے ہوتے ہیں وہ بیانات نہیں دیتے, وہ کام کر دیتے ہیں, اور جب تک یہ پابندی نہیں لگے گی لوگ امن اور سکون کے ساتھ نہیں رہیں گے. وہاں پہ جو حالات بنے, اور یہ غریب غربا مڈل طبقہ وہ لوگ ہیں جو سمجھدار پڑھے لکھے, جس طرح میں نے کئی دفعہ بتایا, اچھے علاقوں میں رہتے, علیل علاقوں میں رہتے ہیں, ڈیفنس میں, کینٹ میں, یا جو بھی پاکستان کے اچھے علاقے, ان کو کوئی دلچسپی نہیں اس سے. عام لوگوں کو, مزدور طبقہ, مولوی جو ہے ان کو ظاہر پڑھے لکھے نہیں ہیں تو فائدہ اٹھاتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں, جڑے رہے ہمارے ساتھ.